अस्सलाम वालेकुम सामईन और नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से आप बिल्कुल ठीक होंगे। दज्जाल के मतलब मुख्तलिफ सवालात जो अक्सर पूछे जाते हैं। दज्जाल कहाँ पैदा हुआ? दज्जाल का ताल्लुक़ किस घराने से था? दज्जाल का खरूज अल्लाह तबारक व तआला क्यों फरमाएगा? दज्जाल किस मुल्क से ज़ाहिर होगा? दज्जाल इस वक्त कहाँ कैद है? दज्जाल कब निकलेगा? दज्जाल का साथ कौन कौन लोग देंगे? दज्जाल इस दुनिया पर कितना अरसा रहेगा? दज्जाल का फितना किस तरह होगा? दज्जाल ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि उसको दज्जाल बना दिया गया? दज्जाल का हुलिया क्या होगा? दज्जाल की ऐसी कौन सी निशानी होंगी जिनको देखकर हर मुसलमान ये जान सकेगा, ख्वाह वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, कि ये दज्जाल है। दज्जाल मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में दाखिल क्यों नहीं हो सकेगा? हम मुसलमान खुद को दज्जाल के फितने से किस तरह महफूज रख सकते हैं? जो लोग दज्जाल का ज़माना पाएंगे उनके लिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया था? और दज्जाल को कौन कत्ल करेगा? और जो मुसलमान दज्जाल के ख़िलाफ़ जहाद करेंगे उनके लिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? क्या दज्जाल के ख़िलाफ़ जहाद करना उम्मत मोहम्मदिया का आखिरी जहाद होगा? आज की इस वीडियो में आपको दज्जालियत से मुतल्लिक मुकम्मल मालूमात फ़राहम की जाएंगी और इस वीडियो को आखिर तक देखने के बाद आपको दज्जाल से मुतल्लिक किसी भी किस्म का सवाल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। मुअज़्ज़ज़ सामईन, सबसे पहले मैं ये बयान करती हूँ कि दज्जाल का खरूज किस शहर से होगा। इब्न माजा की रवायत है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें आगाह फरमाया कि दज्जाल मशरिक़ की सरज़मीन से निकलेगा जिसका नाम खरासान है और चमड़ा भरी ढालों जैसे चेहरे वाले लोग इसके साथ होंगे। और इमाम अहमद हम ने रवायत किया है कि हज़रत साद बिन जसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं, मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आयत है कि हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दज्जाल का लोगों के सामने निकलने का पहला सबब इसका गुस्सा होगा जो उसे गज़बनाक बना देगा। सामईन, अब ये कि दज्जाल इस वक्त कहाँ कैद है? सुनन अबी दाऊद की रवायत है और ये हदीस नंबर 7386 सही मुस्लिम में भी मौजूद है कि हज़रत फ़ातिमा बिन्त कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि एक रात रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इशा के बाद फरमाया कि हर आदमी अपनी नमाज की जगह पर रहे। फिर फरमाया कि तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें क्यों इकट्ठा किया है? सहाबा बोले, अल्लाह और इसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मैंने तुम्हें रग़बत दिलाने या डराने के लिए जमा नहीं किया बल्कि इसलिए जमा किया कि तमीम दारी एक नसरानी था, वो आया और इसने बैत की और मुसलमान हुआ और मुझसे एक हदीस बयान की जो इस हदीस के मुवाफ़िक है जो मैं तुमसे दज्जाल के बारे में बयान किया करता था। इसने बयान किया कि वो यानी तमीम समंदर के सफ़र में जहाज़ में 30 आदमियों के साथ सवार हुआ जो लुखम और जज़ाम की कौम से थे। बस इनमें से इनका जहाज़ समंदर में महीना भर लहरों के साथ इधर से उधर लुढ़कता रहा। फिर वो लोग समंदर में डूबते सूरज की तरफ एक जजीरे के किनारे जा लगे। बस वो जहाज़ से पलवार यानी छोटी कश्ती में बैठे और जजीरे में दाखिल हो गए। वहाँ उनको एक जानवर मिला जो कि भारी भरकम बहुत बालों वाला था और इसका अगला पिछला हिस्सा बालों के हुजूम से मालूम ना होता था। लोगों ने इससे कहा, क्या कमबख्त तू क्या चीज़ है? इसने कहा कि मैं जसासा हूँ। लोगों ने कहा कि जसासा क्या है? इसने कहा कि इस मर्द के पास चलो जो देर के अंदर इंतज़ार में है कि वो तुम्हारी खबर का बहुत मुश्ताक है। तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि जब इसने मर्द का नाम लिया तो हम इस जानवर से डरे कि कहीं शैतान ना हो। तमीम ने कहा, फिर हम दौड़ते हुए यानी जल्दी से दीर में दाखिल हुए। दीर निसारा का इबादत खाना, ऐसी जगह जहाँ गैर अल्लाह की पूजा की जाए, मुराद मंदिर वगैरह, उसे दीर कहा जाता है।
میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہاں ایک بڑے قد کا آدمی ہے کہ ہم نے اتنا بڑا آدمی اور ویسا سخت جکڑا ہوا کبھی نہیں دیکھا۔ اس کے دونوں ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور دونوں زانوں سے ٹخنوں تک لوہے سے جکڑا ہوا تھا۔ ہم نے کہا کہ اے کمبخت، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا تم میری خبر تو پا لو گے، یعنی میرا حال تو اب تم کو معلوم ہو ہی جائے گا۔ تم اپنا حال بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ہم عرب کے لوگ ہیں، سمندر میں جہاز میں سوار ہوئے تھے، لیکن جب ہم سوار ہوئے تو سمندر کو جوش آیا اور طوفان نے ہمیں یہاں لا کر ڈال دیا اور ہم اس سے ڈرے کہ کہیں بھوت پریت نہ ہو۔ پھر اس مرد نے کہا کہ مجھے بیسان کے نخلستان کی خبر دو۔ ہم نے کہا کہ تو اس کا کون سا حال پوچھتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس کے نخلستان کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ پھلتا ہے؟ ہم نے اس سے کہا کہ ہاں پھلتا ہے۔ اس نے کہا خبردار رہو، عنقریب وہ نہ پھلے گا۔ اس نے کہا کہ مجھے طبرستان کے دریا کے بارے میں بتلاؤ۔ ہم نے کہا تو اس کے دریا کا کون سا حال پوچھتا ہے؟ وہ بولا میں کہ اس میں پانی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اس میں بہت پانی ہے۔ اس نے کہا کہ البتہ اس کا پانی عنقریب ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے کہا کہ اس چشمہ میں پانی ہے اور وہاں کے لوگ اس پانی سے کھیتی کرتے ہیں۔ ہم نے اس سے کہا کہ ہاں اس میں بہت پانی ہے اور وہاں کے لوگ اس کے پانی سے کھیتی کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے امی پیغمبر کے بارے میں خبر دو کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ وہ مکہ سے نکلے ہیں اور مدینہ میں گئے ہیں۔ اس نے کہا کیا عرب کے لوگ ان سے لڑے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا کیا انہوں نے عربوں کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے کہا کہ وہ اپنے گرد و پیش کے عربوں پر غالب ہوئے اور انہوں نے ان کی اطاعت کی۔ اس نے کہا کہ یہ بات ہو چکی ہے۔ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا کہ خبردار رہو، یہ بات ان کے حق میں بہتر ہے کہ پیغمبر کے تابع دار ہوں، اور البتہ میں تم سے اپنا حال کہتا ہوں کہ میں مسیح دجال ہوں، اور البتہ وہ زمانہ قریب ہے کہ جب مجھے نکلنے کی اجازت ہوگی، پس میں نکلوں گا اور سیر کروں گا اور کسی بستی کو نہ چھوڑوں گا جہاں 40 رات کے اندر نہ جاؤں، سوائے مکہ اور طیبہ کے، اور وہاں جانا مجھ پر حرام ہے، یعنی منع ہے۔ جب میں ان دونوں بستیوں میں سے کسی کے اندر جانا چاہوں گا تو میرے آگے ایک فرشتہ بڑھ آئے گا اور اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہوگی، وہ مجھے وہاں جانے سے روک دے گا، اور البتہ اس کے ہر ایک ناکے پر فرشتہ ہوں گے اور اس کی چوکیداری کریں گے۔ سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چھڑی منبر پر مار کر کہا طیبہ یہی ہے، طیبہ یہی ہے، طیبہ یہی ہے، یعنی طیبہ سے مراد مدینہ منورہ ہے۔ خبردار رہو، بھلا میں تم کو اس حال کی خبر دے چکا ہوں؟ تو صحاب نے کہا کہ ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات اچھی لگی جو اس چیز کے موافق ہوئی جو میں تم سے پہلے ہی دجال اور مدینہ کے مکہ کے حال کے بارے میں فرما دیا تھا۔ خبردار ہو کہ وہ شام یا یمن کے سمندر میں نہیں ہے، بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، مشرق کی طرف بحر ہند ہے، شاید دجال بحر ہند کے کسی جزیرہ میں ہو۔ سامعین، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کیا، اس حدیث مبارکہ کے اندر ہمیں دجال کی موجودہ لوکیشن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ مدینہ کے مشرق کے اندر کسی ویران جزیرے کے اندر قید ہے۔ سامعین، اب ہم مدینہ کے مشرق کے اندر تمام اہم جزیروں کی کھوج کرتے ہیں اور اس کی لوکیشن کا پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مدینہ کے ساتھ مشہور عربین سی موجود ہے جہاں سے حضرت تمیم داری کا یہ جہاز روانہ ہوا تھا۔ اس سمندر میں 4 اہم ترین جزیرے آتے ہیں۔ نمبر 1 انڈیا میں لکشدویپ آئی لینڈ، نمبر 2 میسریا آئی لینڈ جو کہ عمان میں ہے، اور سکوٹرا آئی لینڈ جو کہ یمن میں ہے۔ اور یہاں یہ بتا دوں کہ چند عجیب و غریب نشانیاں جو کہ سکوٹرا آئی لینڈ کو باقی دنیا سے مختلف پراسرار اور خوفناک بناتی ہیں، جن کی وجہ سے بعض مورخین کا خیال ہے کہ دجال اسی سکوٹرا آئی لینڈ میں قید ہے، مگر حدیث سے یہ واضح ہو چکا ہے کہ دجال یمن میں نہیں ہے۔ اور نمبر 4 پر ہے پاکستان کا آئی لینڈ، ہو چکا ہے کہ دجال یمن میں نہیں ہے۔ اور نمبر 4 پر ہے پاکستان کا آئی لینڈ جو کہ ستولا آئی لینڈ ہے۔ حدیث سے واضح ہے کہ دجال نہ شام میں ہے اور نہ ہی یمن میں ہے، لہٰذا ان 4 میں سے اب 2 جزیرے باقی رہ گئے ہیں، انڈیا کا لکشدویپ آئی لینڈ اور پاکستان کا ستولا آئی لینڈ۔ اور
جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا تھا، اگر ہم ایک سیدھی لائن مدینہ سے مشرق کی طرف کھینچیں تو یہ پاکستان کا استولہ آئی لینڈ بنتا ہے، کیونکہ انڈین آئی لینڈ اس لائن سے کافی دور ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اوپر حدیث کے اندر ہم نے جانا کہ اس جزیرے پر ایک مندر بھی موجود تھا، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں بھی موجود تھا، اور لہٰذا اپنے شک کو یقین میں بدلنے کے لیے ہمیں اس جزیرے پر ایک ایسا مندر تلاش کرنا ہوگا جو کہ انڈیا کے جزیرے پر موجود نہیں، جبکہ پاکستان کے استولہ آئی لینڈ پر یہ آج بھی موجود ہے۔ یہ مشہور کالی ماتا کا مندر ہے، جسے تباہی پھیلانے والی خطرناک و خوفناک قسم کی دیوی مانا جاتا ہے، اور یہ ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق عین مطابق ہے۔ اس کے جسم پر بھی بہت زیادہ بال موجود ہیں، بالکل ویسا ہی حلیہ بنتا ہے جیسا کہ جساسہ کا تھا جو حضرت تمیم داری کو ملی۔ اور یہ اس جزیرے پر یہ مندر کوئی 200 سال پہلے نہیں بنا، بلکہ یہ 2000 سال پرانا مندر ہے۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہ سب کچھ محض اتفاق ہو سکتا ہے، یا یہ کنفرم ہے کہ یہ وہی جگہ تھی جہاں پر حضرت تمیم داری کی دجال اور اس کے ساتھی جساسہ سے ملاقات ہوئی تھی؟ بہرحال اس کا صحیح علم تو اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ سامعین، اب بات کرتے ہیں کہ دجال کا اصل نام کیا تھا، اس کا تعلق کس گھرانے سے تھا، اور اس ملعون نے کون سا ایسا گناہ کیا تھا کہ اس کو دجال بنا دیا گیا۔ امام مسلم ایک اور روایت میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، ہمارا گزر بچوں سے ہوا جن میں ابن سیاد بھی تھا۔ تمام بچے بھاگ گئے لیکن ابن سیاد بیٹھا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی یہ بات بری لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے ہاتھ غبار آلود ہوں، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ہوں؟ وہ بولا نہیں، اور یہ کہہ کر وہ کافر ہو گیا۔ اس سے پہلے وہ مسلمان تھا۔ پھر ابن سیاد کہنے لگا، تو یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اور اس نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ گستاخی کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اجازت دیں میں اسے قتل کر دوں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اس وجہ سے کہا تھا کیونکہ دجال اس وقت مرتد ہو گیا تھا، کیونکہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کر دیا تھا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ وہی ہے جس کا تجھے شک ہے، یعنی کہ دجال ہے، تو پھر تو اسے قتل نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی اور ہے تو اسے قتل کرنے کا فائدہ نہیں۔ سامعین، اہل علم کی تحقیق کے مطابق ابن سیاد ہی وہ دجال ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر فرشتوں نے کسی جزیرے میں باندھ رکھا ہے، اور قیامت کے قریب وہ ظاہر ہوگا۔ اگرچہ وہ مدینہ میں پیدا ہوا، مکہ مکرمہ میں اس نے حج بھی کیا، لیکن جب وہ فتنہ پیدا کرنے کے لیے ظاہر ہوگا، یعنی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قرب قیامت میں ظاہر کرے گا، تو وہ مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہو سکے گا اور نہ ہی مدینہ منورہ میں داخل ہو سکے گا۔ جبکہ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ ابن سیاد دجال نہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا تھا، بلکہ دجال حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات اور انسانوں کے ملاپ سے پیدا ہوا تھا، اور اس کے ماں باپ کو قتل کر دیا گیا تھا، اور دجال کو ایک جزیرے کے اندر قید کر دیا گیا، اور انسانوں اور جنات کے ملاپ سے پیدا ہونے والا بچہ یعنی کہ دجال آج بھی اسی جزیرے پر قید ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شیطان اس کو ہر بات کی وہیں پر خبر دیتے ہیں۔ دجال کی پیدائش کے بارے میں حضرت امام ظاہری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ دجال وہ فتنہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت پیدا فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، اور دجال کو بلا ماں باپ کے پیدا کیا گیا۔ سامعین، یہاں یہ بات واضح رہے کہ بعض عالم دین قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بیان کرتے ہیں کہ دجال اس دنیا میں موجود نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دجال کو کسی دوسری دنیا میں قید کر رکھا ہے، اور قرب قیامت میں جب آسمان دروازے ہو جائے گا، تب اللہ کے حکم سے دجال ایک پورٹل کے کھلنے کے بعد اس دنیا میں ظاہر ہوگا، جیسے کہ یاجوج ماجوج اور دابت الارض نکلیں گے اور زمین پر فتنہ و فساد برپا کریں گے۔ سامعین، حقیقت تو یہ ہے کہ دجال قیامت کے قریب ظاہر ہوگا، اور اس کی جو نشانیاں ظاہر ہوں گی
وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں واضح طور پر مل جاتی ہیں، لیکن یہ دجال کہاں ہے اور یہ کہاں سے آیا اور یہ کیسے پیدا ہوا اور اس کے ماں باپ کون ہیں، اس کے بارے میں کسی کو کوئی بھی علم نہیں۔ اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ جس طرح کہ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی، مدینہ کی بربادی اور مدینہ کی بربادی بڑی جنگوں کا آغاز اور فتنوں کا ظہور ہے، اور فتنوں کا ظہور قسطنطنیہ کی فتح ہے، اور قسطنطنیہ کی فتح کے بعد دجال ظاہر ہو جائے گا۔ اگر میں اس وقت موجود ہوا تو تمہاری طرف سے نمٹ لوں گا، اور اگر میرے بعد نکلا تو پھر یہ بات یاد رکھنا کہ تمہارا رب کانا نہیں، جبکہ دجال کانا ہوگا اور اپنے رب ہونے کا دعویٰ کرے گا اور پوری دنیا کا چکر لگائے گا، لیکن مکہ اور مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا، اور بہت ساری دنیا کو گمراہ کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مقام لد پر مارا جائے گا۔ سامعین، اب آپ کو دجال کے حلیہ کے متعلق بتاتے ہیں۔ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کے سر کے بال گھنگریالے ہوں گے، رنگ سرخ اور جسم بھاری ہوگا، اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، یعنی کافر لکھا ہوگا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ کافر کا لفظ ہر مسلمان پڑھ سکے گا، خواہ وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو۔ دجال کے سر پر بہت زیادہ بال ہوں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال بائیں آنکھ سے کانا ہے، اس کے سر پر بہت زیادہ بال ہوں گے، اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہوگی، خبردار اس کی جہنم جنت ہوگی اور جنت جہنم ہو گئی۔ سامعین، اب بات کرتے ہیں کہ دجال کا فتنہ کس طرح کا ہوگا۔ مسلم شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں دجال کے بارے میں ایسی بات نہ بتاؤں کہ اس سے پہلے کسی نبی نے اپنی امت کو نہ بتائی ہو۔ وہ یہ ہے کہ دجال کانا ہوگا اور وہ اپنے ساتھ جنت اور جہنم جیسی چیزیں لے کر آئے گا، جسے وہ جنت کہے گا دراصل وہ جہنم ہوگی، اور جسے وہ جہنم کہے گا دراصل جنت ہوگی۔ اس کے پاس بہت ساری طاقت ہوگی اور بہت سارے لوگ اس کو اپنا مسیحا مان لیں گے اور اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیں گے۔ یہ مردوں کو زندہ کرے گا، ویران فصلوں کو آباد کرے گا، بیماروں کو تندرست کر دے گا، حتیٰ کہ سورج کی گردش کو روکنے کی طاقت بھی رکھتا ہے ہوگا۔ بڑی تعداد میں یہودی، بہت سارے کمزور عقیدہ اور ایمان والے لوگ بھی اسے اپنا مسیحا مان کر اس کے پیچھے چلیں گے، اور بالآخر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی، در حقیقت اس کی آگ ٹھنڈا پانی ہوگا اور اس کا پانی آگ ہوگی، خبردار اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لینا۔ اور دجال کے حکم سے آسمان سے بارش برسے گی، زمین سے گھاس اور اناج وغیرہ اگے گا، جانور پہلے سے زیادہ دودھ دینا شروع کر دیں گے، اور دجال لوگوں کو مارے گا اور مارنے کے بعد ان کو دوبارہ زندہ بھی کرے گا۔ سامعین، یہ دجال کا فتنہ اس قدر شدید ہوگا کہ بہت سارے لوگ دجال کے پیروکار ہو جائیں گے اور اس پر ایمان لے آئیں گے، کیونکہ یہ اس طرح کے شعبدے دکھائے گا کہ جن کو دیکھ کر بہت سارے لوگ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ سامعین، اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دجال کا فتنہ اس قدر شدید ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ظاہر کیوں فرمائے گا؟ محققین کا کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی آزمائش کے لیے دجال کو بعض کاموں کی قدرت دے گا، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی آزمائش کے لیے شیطان کو وسوسہ ڈالنے کا اختیار دیا ہے۔ لہٰذا دجال کے ان کاموں سے کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد پاس وقتی خدائی اختیارات ہوں گے۔ اگر ایسا ہوتا تو اپنی کانی آنکھ ہی کو درست کر لیتا یا دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا لفظ کافر ہی مٹا لیتا۔ دجال کا خروج فقط لوگوں کی آزمائش کے لیے ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جان سکے کہ کون لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر صدقے دل سے ایمان لاتے ہیں اور قائم رہتے ہیں، اور کون اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منہ موڑ کر دجال کی طرف مڑ جاتے ہیں۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، وہی وہ ذات ہے کہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی تاکہ وہ جان سکے کہ تم میں سے کس کا عمل بہتر ہے۔
سامعین، ظہور دجال کے بعد کسی کا بھی ایمان لانا قابل قبول نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 باتیں ظاہر ہونے کے بعد کسی ایسے شخص کو ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا یا حالت ایمان میں کوئی نیک کام نہیں کیا۔ نمبر 1، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ نمبر 2، دجال کا ظاہر ہونا۔ نمبر 3، دعوت الارض کا نکلنا۔ اسے مسلم شریف نے روایت کیا ہے۔ حضرت ہشام بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سے فتنہ دجال سے بڑا اور کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ سامعین، اب بات کرتے ہیں کہ جو لوگ دجال کا زمانہ پائیں گے تو ان کے لیے کیا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دجال کا زمانہ پانے والے لوگوں کو دجال کا آمنا سامنا کرنے سے گریز کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دجال کی خبر سنے وہ اس کے سامنے آنے سے گریز کریں۔ اللہ کی قسم، جب کوئی آدمی اس کے پاس آئے گا تو یہی سمجھے گا کہ وہ مومن ہے۔ جو شبے کی چیزیں وہ ساتھ دے کر بھیجا گیا ہے، انہیں دیکھ کر وہ اس کی پیروی کرنے لگے گا۔ اور حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگ دجال کے ڈر سے بھاگ کر پہاڑوں میں چلے جائیں گے۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس روز عرب مسلمان کہاں ہوں گے؟ کیا وہ مقابلہ نہیں کریں گے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اس روز تعداد میں کم ہوں گے۔ سامعین، فتنہ دجال اس قدر عالمگیر ہوگا کہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے علاوہ دنیا کا کوئی ملک اور شہر اس کے فتنے سے محفوظ نہیں رہے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی شہر ایسا نہیں جس میں دجال داخل نہ ہو سکے سوائے مکہ اور مدینہ منورہ کے۔ فرشتے مکہ اور مدینہ کے راستوں پر صف باندھے کھڑے ہوں گے اور ان دونوں شہروں کی حفاظت کریں گے۔ دجال مدینہ منورہ کے زلزلہ زمین تک پہنچے گا تو 3 بار زلزلہ آئے گا اور مدینہ منورہ میں موجود تمام کافر اور منافق ڈر کر دجال کے پاس چلے جائیں گے اور اس کے پیروکار ہو جائیں گے۔ سامعین، اب بات کرتے ہیں کہ دجال اس دنیا پر کتنا عرصہ رہے گا۔ حضرت نعمان بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک روز رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا اور نصیحت فرمائی کہ اے اللہ کے بندو، ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کیا، دجال کتنی مدت تک زمین میں رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 40 روز تک، جن میں سے پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینہ کے برابر اور تیسرا روز 1 ہفتہ کے برابر ہوگا، اور اس کے بعد 37 روز تمہارے شب و روز کے برابر ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلا دن جو سال کے برابر ہوگا اس میں 1 دن کی 5 نمازیں ہی کافی ہیں؟ نہیں، اپنے روز و شب سے اس کا اندازہ کر کے سال بھر کی نمازیں پڑھنا۔ اسے مسلم شریف نے روایت کیا ہے۔ سامعین، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ کون لوگ دجال کا ساتھ دیں گے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصفہان یعنی ایران کے شہر کے 70,000 یہودی سیاہ چادریں اوڑھے ہوئے دجال کا ساتھ دیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال مشرق کی سرزمین سے ظاہر ہوگا جسے خراسان کہا جاتا ہے۔ بہت سی قومیں اس کے ساتھ ہوں گی جن کے چہرے چمڑا لگے ڈھالوں کی طرح ہوں گے۔ اسے ترمذی شریف نے روایت کیا ہے۔ محدثین کہتے ہیں کہ ممکن ہے چوڑے چہرے والی عوام سے مراد چین، جاپان، فلپائن اور کوریا وغیرہ کی اقوام مراد ہوں۔ کافر اور منافق بھی دجال کا ساتھ دیں گے۔ سامعین، اب بات کرتے ہیں کہ دجال کو کون قتل کرے گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت نعمان بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام کو بھیجے گا تو وہ دمشق کے مشرق کے حصے میں مسجد کے سفید مینارے کے پاس اپنے دونوں ہاتھ
2 فرشتوں کے کندھوں پر رکھے ہوئے اتریں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا سر جھکائیں گے تو ان کے سر سے پانی کے قطرے ٹپکیں گے جیسے ابھی غسل کیا ہو۔ جب آپ سر اٹھائیں گے تو چاندی کے موتیوں کی طرح سفید قطرے ان کے بالوں سے ڈھلکتے نظر آئیں گے۔ ان کی سانس کی ہوا جس کافر تک پہنچے گی وہ مر جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کا اثر وہاں تک پہنچے گا جہاں تک ان کی نگاہ پہنچے گی۔ آسمان سے نازل ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے اور لود کے مقام پر اسے قتل فرمائیں گے۔ سامعین، یہاں آپ کو بتاتی چلوں کہ آج کل لود کے مقام پر اسرائیل کا ہوائی اڈہ ہے، اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور مسلمانوں کو نماز پڑھائیں گے۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دشمن دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو یہ گھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے چھوڑ دیتے تب بھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خوف سے گھل کر مر جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل کرائے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے نیزے پر دجال کا خون لوگوں کو دکھائیں گے۔ سامعین، سب سے بڑھ کر مزے کی بات یہ ہے کہ دجال کے خلاف جہاد میں ایک بھی یہودی زندہ نہیں بچے گا، حتیٰ کہ کسی پتھر یا درخت کی آڑ میں وہ یہودی چھپا ہوگا تو وہ پتھر اور درخت پکارے گا، اے مسلمان، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اسے قتل کر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں کے خلاف جنگ کریں گے، جس میں مسلمان یہودیوں کو قتل کریں گے، حتیٰ کہ اگر کوئی یہودی کسی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپا ہوگا تو وہ یہودی کو پتھر یا درخت بولے گا، اے مسلمان، اللہ کے بندے ادھر آ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اسے قتل کر۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صرف غرقد کا درخت ایسا نہیں کرے گا کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ سامعین، یہ یاد رہے، غرقد ایک کانٹے دار درخت ہے جو بیت المقدس کی طرف عام پایا جاتا ہے، یہودی اسے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کی 2 جماعتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آگ سے محفوظ فرمائے گا۔ ایک جماعت وہ جو ہندوستان کے خلاف جہاد کرے گی، اور دوسری وہ جماعت جو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف جہاد کریں گے۔ اسے امام نسائی نے روایت کیا ہے۔ اور امت محمدیہ کا آخری مارکہ دجال کے خلاف جہاد ہوگا، اس کے بعد جہاد ختم ہو جائے گا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت سے ایک جماعت حق کی خاطر ہمیشہ جہاد کرتی رہے گی اور غالب رہے گی اس پر جو ان سے یعنی مسلمانوں سے دشمنی رکھے گا، حتیٰ کہ میری امت کا آخری گروہ مسیح دجال کے خلاف جہاد کرے گا۔ سامعین، اب بات کرتے ہیں کہ ایسی کون سی دعا ہے کہ جس کو پڑھنے سے ہم اپنے آپ کو دجال کے فتنہ سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز میں درود شریف کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں عذاب قبر سے، مسیح دجال کے فتنہ سے، زندگی اور موت کے فتنہ سے، گناہ اور قرض سے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورۃ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لیں تو وہ فتنہ دجال سے بچا لیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھے، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی تو ناظرین و سامعین، مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی اور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو میں آپ کو کچھ بھی اچھا لگا ہو تو پھر اپنے پسندیدگی کا اظہار اس ویڈیو کو لائک کر کے اور شیئر کر کے ضرور کیجیے گا۔
آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں بھی کر سکتے ہیں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پر بھی ضرور کلک کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ میرا نام ہے سائمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سیم کا اسلامک سٹوریز۔ ملتی ہوں آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔